गुड इवनिंग। खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं आज के दिन के लिए और इस वक्त के लिए कि उसने हमें बख्शा ताकि फिर उसके ज़िंदा कलाम पर हम नज़र कर सकें। आइए आज हम पढ़ें योएल नबी का सहीफ़ा, जोएल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 17 आयात। जोएल चैप्टर 2 and the first 17 verses। सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांध कर ज़ोर से फूंको। मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का रोज़ चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। अंधेरे और तारीकी का रोज़ और स्याह और जुल्मात का रोज़ है। अब्र स्याह और जुल्मात का रोज़ है। एक बड़ी और ज़बरदस्त उम्मत जिसकी मानिद ना कभी हुई और ना सालहाए दराज तक उसके बाद होगी, पहाड़ों पर सुबह सादिक की तरह फैल जाएगी। गोया उनके आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है। उनके आगे ज़मीन बाग़ अदन की मानिंद है और उनके पीछे वीरान बियाबान है। हाँ, उनसे कुछ नहीं बचता। उनकी नमूह घोड़ों की सी है और सवारों की मानिंद दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और भूसे को भस्म करने वाले शोलाए आतिश के शोर की मानिंद बुलंद होते हैं। वो जंग के लिए सफ बस्ता ज़बरदस्त कौम की मानिंद हैं। उनके रूबरू लोग थरथराते हैं, सब चेहरों का रंग फक हो जाता है। वो पहलवानों की तरह दौड़ते और जंगी मर्दों की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं। सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं और सफ़ नहीं तोड़ते। वो एक दूसरे को नहीं धकेलते, हर एक अपनी राह पर चला जाता है। वो जंगी हथियारों से गुजर जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते। वो शहर में कूद पड़ते और दीवारों और घरों में चढ़कर चोरों की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं। उनके सामने ज़मीन और आसमान कांपते और थरथराते हैं। सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं। और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला ज़बरदस्त है। क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम नहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरिया उजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे हो। क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, और अज़ाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफ़िल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादिम देवड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरिया उजारी करें और कहें, आए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मीरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। आमीन। It seems that the desolation, the destruction of chapter 1 is continuing into chapter 2 as well. वो जिस तबाही का ज़िक्र हो रहा था, टिड्डियों के गौल और फिर एक लश्कर, एक कौम जो कि जिनके दांत शेर बबर की मानंद थे और दाढ़ें जो थीं शेरनी की मानंद हैं, वो आ गए थे खुदा के लोगों को सज़ा देने के लिए, और ये खुदावंद के इंतज़ाम में हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि खुदा जब अदालत करता है तो फिर वो नेचर को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो नेशंस को भी इस्तेमाल कर सकता। आज
ایک چیز جس پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں، اور وہ میں بار بار وہ کنٹری ویو کا ذکر کرتا ہوں، تو وہ لوگ جو لینگم سے وابستہ نہیں ہیں ان کے لیے شاید یہ ٹرم تھوڑی سی نئی ہو، بٹ ایسنس اس پورے حوالے کا، ان 17 آیات کا جو ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں خدا کے قہر سے صرف اور صرف اس کا رحم بچا سکتا. It's only God's grace and His mercy that can save us from His wrath, His anger. اور خدا کا غصہ اور خدا کا قہر کیوں بھڑکتا ہے ہم یہ سب جانتے ہیں. وہ ایک چیز ہے جو اس کے بالکل بھی اس کے من کو نہیں بھاتی، جو اس کو سخت ناپسند ہے، اور اس کو گناہ کہتے ہیں. It's that 3-lettered word called sin, which God dislike, I mean He hates it. اور پھر جن لوگوں کو خدا اپنے لیے چن لیتا ہے، مقرر کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ پھر وہ دل و جان سے اس کی عبادت کریں، پرستش کریں، اس کو جانیں، اس کو جانتے ہوئے اس کی عبادت کریں، اس پر تکیہ کریں، اس پر بھروسہ کریں. لیکن یہ جس بھی وقت کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل ایسا نہیں کر رہے تھے. یہ ہم پچھلے باب میں دیکھ چکے ہیں. تو اب بات آ گئی دوسرے باب میں، اور شروع کیسے ہوتا ہے. دیکھیں، ہم 2 چیزوں کو اب آج دیکھیں گے ہمارے کنٹری ویو سے جو نکل رہی ہیں. ایک طرف خدا کا قہر شدید ہے، His unbridled anger, His unbridled wrath، اور دوسری طرف اس کا رحم ہے، اس کا فضل ہے جو کہ کسی بھی وقت بچا سکتا ہے. اور ایک تائب گناہگار کو وہ کسی بھی وقت اپنا ہاتھ بڑھا کر بچا لیتا ہے. تو آئیے دیکھیں آج کی ان آیات کو. پہلی آیت سے، سیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو. ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں، کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ آ پہنچا ہے. آئی ٹولڈ یو کہ اس کتاب میں ایک ٹیگ لائن ہے یوئیل کی، اینڈ دیٹ ٹیگ لائن از خداوند کا روز، دا ڈے آف دا لارڈ. اور کل ہم نے اس بات پر بحث کی تھی کہ دا ڈے آف دا لارڈ مینس ہز ججمنٹ، اس کی عدالت ہے خداوند کا روز. تو اب خدا آ رہا ہے. دیکھیں، اس نے ٹڈیاں بھیج دیں، اس نے قوموں کو چڑھا دیا اپنے لوگوں پر. وہ تب بھی نہیں مانے، تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے خود انصاف کرنے کے لیے آنا پڑے گا. تسلنیکیوں کے پہلے خط میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب خداوند آئے گا، جب اس کی دوسری آمد ہوگی، تو وہ کرنا کی آواز کے ساتھ اور وہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا. سو جہاں پر بھی نرسنگے کا ذکر آتا ہے اور جہاں پر بھی کرنا کا ذکر آتا ہے، آپ وہاں دیکھیں کوہ سینا پر بھی یہی آوازیں آ رہی تھی نا. تو اٹ مینس دا لارڈ از ناؤ ہمسیلف کمنگ ٹو judge his people, and that will be evident from the next verses as well. So سیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو. ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں، کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ آ پہنچا ہے. So if the people of the Lord would not repent, would not come back to Him in spiritual worship, He will come Himself to judge them. اور وہ پھر now He is defining کہ یہ day of the Lord کیسا ہوگا. اندھیرے اور تاریکی کا روز، ابر سیاہ اور ظلمات کا روز. کس چیز کا؟ اندھیرے اور ابر ظلمات کا، تاریکی کا روز. ہمارا عمومی طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ روشنی جو ہے، نور جو ہے، وہ خدا کی علامت ہے، خدا کی حضوری کی علامت ہے، اور تاریکی جو ہے اس کی ایبسنس کی، خدا کی
غیر موجودگی کی علامت ہے بلکہ تاریکی ایول کی علامت ہے۔ لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ جو نویں آفت آئی تھی مصر پر، وہ کیا تھی؟ تمام ملک پر 3 دن کے لیے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ خدا خود اتر آیا تھا کہ اب وہ مصر کی عدالت کرے اور اپنے لوگوں کو چھڑا لے۔ اور مفسرین بلکہ جو یہودی ربی ہیں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سب سے بڑی آفت یہی تھی، ایون موت سے بڑی آفت یہ تھی اندھیرا ہو جانا۔ جو پہلوٹے مارے گئے تھے 10ویں آفت میں، تو اندھیرا ہو جانا اس سے بھی بڑی آفت تھی۔ آپ کہیں پر بھی پڑھ لیں پرانے عہد نامہ میں خدا کے روز کا ذکر آئے گا تو ساتھ میں تاریکی کا ذکر ضرور آئے گا، کیونکہ جب بھی خدا آئے گا وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا کوہ کلوری پر، لکھا ہے تمام ملک میں 3 گھنٹے کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا نے اپنے بیٹے سے منہ موڑ لیا۔ نو، یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی خدا عدالت کرنے کے لیے اترتا ہے تاریکی میں اترتا ہے۔ خدا اس دن کلوری پر موجود تھا، وہ اس گناہ کی عدالت کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھا جو اس کے بیٹے پر لدا ہوا تھا، اس دنیا کا گناہ۔ God visited his son at Calvary۔ خدا وہاں موجود تھا۔ وہ اندھیرا اس بات کی ضمانت تھا کہ خدا وہاں موجود ہے۔ تو جب خداوند کا روز آئے گا کیا ہوگا؟ اندھیرے اور تاریکی کا روز ہوگا، ابر سیاہ اور ظلمات کا روز ہے۔ ایک بڑی اور زبردست امت جس کی مانند نہ کبھی ہوئی اور نہ سالہ دراز تک اس کے بعد ہوگی، پہاڑوں پر صبح صادق کی طرح پھیل جائے گی۔ اب یہاں سے جو آگے چند آیات ہیں، مختلف کامنٹریز ہیں ان کے بارے میں۔ کسی نے کہا کہ یوئیل جو تھا یہ اسوریوں کی بات کر رہا تھا، وہ بھی اسی طرح سے آیا کرتے تھے۔ اور کسی نے کہا کہ یوئیل جو ہے وہ نبوکت نظر کی بابلیوں کی بات کر رہا ہے، وہ بھی اسی طرح سے دندناتے ہوئے آتے تھے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کسی انسانی فوج کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر خدا کا لشکر آ رہا ہے عدالت کرنے کے لیے، and it's a very disciplined army۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ گویا ان کے آگے آگے آگ بھسم کرتی جاتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا جاتا ہے۔ This is God coming in his judgment with fire۔ اور ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے، ہاں ان سے کچھ نہیں بچتا۔ It would be total desolation, total destruction۔ ان کی نمود گھوڑوں کی سی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتھوں کے کھڑکھڑانے اور بھوسے کو بھسم کرنے والے شعلہ آتش کے شور کی مانند بلند ہوتے ہیں۔ وہ جنگ کے لیے صف بستہ زبردست قوم کی مانند ہیں۔ یہ نہیں کہا زبردست قوم ہے، زبردست قوم کی مانند۔ وہ انالوجی دے رہا ہے کیونکہ شاید ان لوگوں نے زبردست قومیں دیکھی ہوں گی۔ And I said they are very disciplined۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ ان کی نمود گھوڑوں کی سی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں۔ اور آگے 5ویں آیت میں لکھا ہے وہ جنگ کے لیے صف بستہ زبردست قوم کی مانند۔ And they are coming as an infantry، very disciplined، ہے نا۔ آگے چل کے پڑھیں۔ ان کے روبرو لوگ تھر تھراتے ہیں، سب چہروں کا رنگ فک ہو جاتا ہے۔ وہ پہلوانوں کی طرح دوڑتے اور جنگی مردوں کی طرح دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں۔ سب
اپنی اپنی راہ پر چلتے ہیں اور صف نہیں توڑتے. اٹس اے ویری ویری ڈسپلنڈ آرمی. نظم و ضبط کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ ایک دوسرے کو نہیں دھکیلتے. ہر ایک اپنی راہ پر چلا جاتا ہے. وہ جنگی ہتھیاروں سے گزر جاتے ہیں اور بے ترتیب نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہ اس دنیا کا کوئی ہتھیار آپ لے کر آ جائیں وہ ان کو روک نہیں پائے گا. کہ اگر ہم اس فالس سیکیورٹی میں بیٹھے ہوں کہ جی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، ہم خداوند کے دن سے اپنے زور سے بچ جائیں گے، تو انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا. وہ جنگی ہتھیاروں سے گزر جاتے ہیں. وہ جو چند شاید موویز آپ نے دیکھی ہوں گی جہاں پر گولیاں چلتی ہیں، تڑتڑاتی ہیں، وہ لوگ گرتے ہیں پھر اٹھ کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ان پر جنگی ہتھیار کام نہیں آئیں گے. اور وہ بے ترتیب نہیں ہوتے. ویری ڈسپلن. بار بار بتا رہا ہے یوئل ہمیں. دس از اے ہیونلی آرمی. وہ شہر میں کود پڑتے اور دیواروں اور گھروں پر چڑھ کر چوروں کی طرح کھڑکیوں سے گھس جاتے. نتھنگ کین اسٹاپ دیم. کوئی دیوار، کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی، کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتی. ان کے سامنے زمین و آسمان کانپتے اور تھرتھراتے ہیں. سورج اور چاند تاریک اور ستارے بے نور ہو جاتے ہیں. ججمنٹ. اینڈ دس، جہاں پر بھی یہ ٹرم آئے گی سمجھ جائیں کہ یہ خدا کی ججمنٹ کی طرف اشارہ. دس از دا سائن آف گاڈز ججمنٹ. اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے. Who is heading this army? It is the Lord Jesus Christ. Because he is going to come as the judge. وہ یسوع مسیح دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا، عدالت کرنے کے لیے آئے گا. وہ اس لشکر کو کمانڈ کرتا ہے کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے. کیا کہا تھا خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں؟ میں اپنے باپ سے درخواست کروں تو 12 تمن فوج فرشتوں کی آ جائے گی مجھے بچانے. تو ذرا سوچیں، when he is leading that kind of an army، کون اس کے سامنے کھڑا ہوگا؟ and this is again relates to the later chapters of the book of Revelation. کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک. ڈونٹ ایور ٹیک اٹ لائٹلی. کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ کوئی نہیں. اس دن کی کوئی بھی تاب نہیں لا سکے گا. صرف ایک امید ہے. اس وقت تک بھی ایک امید قائم رہے گی. لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے، ہے نا، اب بھی، ناؤ ایون وین ہی کمز بیک، اب بھی اگر پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ ازاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، ٹرن بیک، کم بیک ٹو می. چونکہ یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے جو اس کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی ورشپ کرنا چھوڑ دی ہے. خدا کہہ رہا ہے ایون یو اسٹل ہیو ٹائم، یو کین ٹرن بیک ٹو می. اور یہ جو تصویر کھینچی جا رہی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے پاس نئی والی اردو کی بائبل ہے یا کوئی انگلش کا ترجمہ ہے، دس از آل پوئٹری، ہے نا، پوئٹک لینگویج ہے جس میں کہ یہ ساری منظر کشی کی گئی ہے، تصویر کشی کی گئی ہے. یہ بالکل روزے کا جو ہوتا تھا پرانے عہد نامہ میں، جو روزے کا ایک ڈیکورم تھا کہ سب سے پہلے کپڑے پھاڑے جاتے تھے اپنے، پھر ٹاٹ اوڑا جاتا تھا،
پھر سر میں راکھ ڈالی جاتی تھی، خاک میں بیٹھا جاتا تھا اور رو رو کے اپنا برا حال کر لیتے تھے وہ، اور خداوند کے حضور توبہ گار ہوتے تھے۔ یہ بالکل وہی ہے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ So if you want to escape the wrath of God، اور اس کے لوگوں پر اس کا قہر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ان کا خدا ہے۔ He has a covenant relationship with them۔ وہ ان کے ساتھ عہد میں بندھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میرے لوگ ہوگے، لیکن اس کے لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا ہے، اور اس لیے اسے ان پر غصہ ہے، اس کا قہر ان پر بھڑکتا ہے۔ جنرلی تو ہم کہتے ہیں نا کہ عدالت تو ہوگی غیر قوموں کی، لیکن وہ لوگ جو خدا کے ساتھ عہد میں بندھے ہونے کے باوجود اس کے عہد کی برخلاف ہوں گے، اس کے عہد کو توڑیں گے، ان کے لیے بھی خدا کا یہی حکم ہے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ڈرامہ جو ہے نا کپڑے پھاڑنے والا، یہ سارا میں یہ نہیں کروں، اب اپنے دلوں کو چاک کرو۔ رینڈ یور ہارٹس اینڈ ناٹ یور گارمنٹس۔ آئی وانٹ ٹو سی اے ٹرانسفارمیشن ود ان۔ میں اندر سے ایک تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں تم میں۔ اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا۔ کہاں سے لے کر چلا تھا ابراہم خدا کو، ہے نا، سدوم اور عمورہ کو بچانے کے لیے۔ خدا پھر بھی باز رہنا چاہتا تھا، لیکن ان کی حالت اس قدر پست ہو گئی تھی کہ خدا کو کچھ ایسا کرنا پڑا جو which probably he did not want to do۔ یہ ٹیگ لائن ہے خدا کی، سکسنکٹ سٹیٹمنٹ ہے خدا کی یہ پرانے عہد نامہ میں، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ دس flows through the entire Old Testament۔ ٹیگ لائن ہے خدا کی، جہاں خدا کا نام آتا ہے اس کے ساتھ یہ آیت آتی ہے کہ جی وہ تو شفقت میں غنی ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت میں غنی ہے۔ لیکن جب وہ قہر کرنے کے لیے آ رہا ہوگا، اس وقت بھی تمہارے پاس چانس ہوگا۔ You can still mend your relationship with him، the relationship that has gone south۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے، ہے نا؟ He may have mercy on you۔ بلکہ اس کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ کون جانتا ہے کہ وہ، سب جانتے ہیں کہ وہ باز رہے گا، اس لیے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اس کا حسد، اس کا ترس، اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر کی قربانی اور تپاون ہو۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ نذر کی قربانی بھی موقوف ہو گئی ہے اور تپاون بھی موقوف ہو گیا ٹڈیوں کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ کیا بعید ہے کہ خدا باز رہے اور پھر سے وہ ساری چیزیں دوبارہ سے مقرر کر دے، وہ دوبارہ سے وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں۔ صیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو، دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنی خلوت خانہ سے نکل آئے۔ Let everyone
repent. کیا بوڑھے کیا بچے، ہے نا، وہ جو ہنی مون پہ ہیں ان کے لیے بھی خدا نے کہا کہ وہ بھی نکل آئیں، بیکاز ٹیریبل ٹائمز آر کمنگ. تو everyone has to participate in this act of repentance. روزہ رکھو، توبہ کرو، خداوند کی طرف رجوع کرو. کاہن یعنی خداوند کے خادم دیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ اوزاری کریں اور کہیں آئے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں. وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے. اور یہی کہتے تھے نا، جب بابل میں پہنچ گئے تو پھر یہی کہتے تھے کہ ہمارا خدا کہاں ہے. تو خادم کے لیے لکھا دیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان. کیوں قربان گاہ؟ خادم کا تو کاہن کا تو کام قربان گاہ پر ہے، لیکن قربان کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. باہر دیوڑیوں میں بیٹھ کے کرو، گریہ کرو، نالا کرو، ماتم کرو، چلاؤ، خداوند سے فضل مانگو، اس کا رحم مانگو. کیا پتہ وہ باز رہے. تو خداوند کا روز نہایت ہولناک ہوتا ہے. خداوند کا روز جب بھی آئے گا اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹیریبل. تاریکی ہے، ابر سیاہ ہے، ظلمات کا دن ہوگا. اور کون ہے جو اس کی تاب لا سکتا ہے؟ ایک چیز ہمیں خدا کے قہر سے بچا سکتی ہے اور وہ ہے اس کا رحم، کیونکہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. دس از دا گاڈ آف بائبل. دس از دا گاڈ دیٹ وی بلیو ان. یہ بائبل کا خدا ہے جس پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے قہر کو ٹال سکتا ہے، اپنے غصے کو ٹال سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو معاف کر سکتا ہے. دی اونلی کنڈیشن از کہ ہمیں اپنے دلوں کو رینڈ کرنا ہے، چاک کرنا. اب اندر سے تبدیلی ہے نا، جو کہ نئے عہد نامہ میں ہم جو نئے عہد کے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے اور اندر سے یہ ٹرانسفارمیشن کیا ہے. Only the mercy, the grace of God can save us from His wrath. God bless you all. Amen.